This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो मौजूद है मशहूर और मारूफ आलिम दीन सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत बुज़ुर्ग आलिम दीन जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब और आपके हर दिल अजीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब। आप दोनों साहिबान का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मौजूद। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं किसी न किसी अहम मौजू पर हम अपने मौलाना साहिबान से रहनुमाई लेते हैं, उसके बाद आपकी कॉल्स को भी शामिल करते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने मौजू पर आएँ या आपकी कॉल्स हम तक पहुँचे, मेरे साथ रखे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं। हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट कुदरती अज्जा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा एक ऐसा मशरूब जिससे सभी लोग वाकिफ़ हैं और कई पीढ़ियाँ इससे वाकिफ़ हैं। इसका नाम ही काफ़ी है। अब रूह अफ़ज़ा ने जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको देखते हुए अब रूह अफ़ज़ा को शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी लॉन्च किया है। तो अब जो शुगर के पेशेंट हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो भी इससे महरूम न रह सकेंगे। तो और हमारे साथ स्क्वैश रखे हुए हैं, ऑरेंज और लेमन, कुछ और मशरूबात जैसे कि शरबत खश, शरबत संदर, शरबत गुलाब, और ये रेड रश जो है वो एनर्जी ड्रिंक है। नारियल पानी भी मौजूद है। कुछ फ्यूजन टेट्रा पैक के अंदर मौजूद है। यहाँ पर मैंगो, लीची, लस्सी और मिल्क शेक। एक जाम शीरी ये भी मशरूब है और ये सत इसबगोल, आप इससे जो है अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं इसकी फ़ायदियत से। और ग्लूकोज डी 2 फ्लेवर में हमारे पास है इस वक्त जो हमदर्द ने लॉन्च किया, एक रेगुलर और एक ऑरेंज। ये भी एनर्जी के लिए, फौरी तवानाई के लिए। और आप मेरे साथ रखा हुआ केसर यानी कि ज़ाफ़रान देख रहे हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके साथ हींग है रखा हुआ, यहाँ हींग का इस्तेमाल कीजिए, और मस्टर्ड ऑयल, और साथ में कुछ मसाले हैं यहाँ पर अजवाइन, धनिया, हल्दी, मिर्च और सिया मिर्च, और साथ में सेवई भी रखी हुई है। आपके किचन का भी पूरा इंतज़ाम कर दिया हमदर्द ने। और साथ में शहद, शहद खाना सुन्नत है, शहद का इस्तेमाल कीजिए। हमदर्द ने जहाँ अपने मशरूबात के लिए मशहूर है और उसने तमाम तर मशरूबात आपके पूरा गर्मियों का ख़जाना जो है आपके लिए लेकर के आया, वहीं आपके लिए इस बार ये किचन के आइटम भी लेकर के आया, किचन मसाले, और ख़ास तौर से सिवई। सिवई तो रमज़ान और गैर रमज़ान में दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, और ईद के दिन तो इसके तरह तरह की डिशेस बनाई जाती हैं। तो इस सब चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, जो आज हम बात करेंगे वो सदक़े के ताल्लुक़ से बात करेंगे। सदक़े फ़ित्र है, सदक़े नाफ़िला है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था मामूल था उनके बारे में कहा जाता है, जब जैसे रमज़ान आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथों से, मतलब उनका जो सदक़ा या खैरात जो कुछ भी कह लीजिए, उसके जो नाफिली सदक़ा जो था वो उसके अंदर बढ़ जाता था। कहते हैं कि दोनों हाथों से बेपनाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ा और खैरात किया करते थे रमज़ान के महीने में। तो और हमारे ऊपर जो है वो सदक़ा फ़ित्र के बारे में ये वाजिब है हमारे ऊपर। तो पहले तो सदक़ा फ़ित्र, उसके अलावा फिर जो नफली सदक़ा उसके बारे में बात करेंगे, और फिर इसी को और तमाम तर चीज़ों, क्योंकि इस वक्त में क्योंकि गमगुसारी और हमदर्दी का महीना है, इन सब चीज़ों के ज़रिए किस तरह से किसी की हमदर्दी या गमगुसारी की जा सकती है। सबसे पहले मौलाना साहब सदक़ा फ़ित्र जो है, क्योंकि वाजिब है और ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा बयान कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम हज़रात, ये सदक़ा फ़ित्र असल में सदक़ा शुक्र है इस बात का कि हम रमज़ान मुबारक में जो खुदा पाक ने हमारे खाने पीने पर पाबंदी लगाई थी, वो अल्लाह की तौफ़ीक़ से, उसकी मदद से हम उसमें पार हो गए उससे, और अल्लाह करे वो कबूल हो। उसके बाद फ़ित्र कहते हैं गैर साइम की हालत। सौम की हालत तो न खाने की है, फ़ित्र जो है वो फिर खाने पीने का दौर दोबारा आया है, इस बात का शुक्र है वो। तो फ़ित्र जो है, ईद उल फ़ित्र का मतलब भी यही है कि खाने पीने का दौर फिर से शुरू हुआ, और इसी तरीके से फ़ित्र का मतलब गैर रोज़े की हालत। जी। तो हम गोया फिर दोबारा
کھانے پینے کی عام حالت کی طرف لوٹ آئے ہیں بخیر و عافیت، اس بات کا شکر ہے وہ، اور وہ صدقہ فطر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب بات اور فرمائی ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ ہمارے ناواقف ہیں۔ صدقہ فطر کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور واجب تو انہی کے لیے ہے جو خدا پاک نے جن کو گنجائش دی ہے، ان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی ہے، اما غنیکم فیزکیہ اللہ و اما فقیرکم فیرد اللہ علیہ اکثر مما آتا۔ تمہارا خوشحال مالدار آدمی اگر صدقہ فطر دیتا ہے تو خدا پاک اس کو پاک کر دیتا ہے، اس کے روزوں کی کمی پاک دور ہو جاتی ہے، اس کی عبادت کی کمی رمضان میں جو رہی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اس کو خدا پاک اندر سے روحانی طور پر پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ لیکن جس کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ بھی اگر اپنے سے زیادہ بدحال آدمی کو، اپنے سے زیادہ کمزور آدمی کو، اپنے سے زیادہ غریب آدمی کو صدقہ فطر دیتا ہے تو فیرد اللہ علیہ اکثر مما آتا، تو خدا پاک اس کو جو کچھ اس نے دیا اس سے بہت زیادہ اسے واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ جس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے وہ بھی جو کچھ کر سکے وہ اپنے سے زیادہ قریب آدمی کو تلاش کر کے اور اس کو دے، تاکہ خدا پاک کے خزانوں سے اس کے لیے ملنے کا راستہ کھل جائے۔ تو یہ تو صدقہ فطر کی بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب سے پہلے بھی ہم نے اس حدیث کا ذکر کیا تھا کہ شہر المواسات کہا ہے رمضان مبارک کو، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ ہماری زکوٰۃ پوری ہو گئی تو ہمارے اوپر کچھ واجب نہیں ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے، ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں، اور وہ حق کیا ہیں؟ ہم زکوٰۃ دے چکے، صدقہ فطر بھی ہم نے ادا کر دیا، عید کے قریب کوئی آدمی آتا ہے اور ہمیں واقعتاً معلوم ہو گیا، ہم دلی شہر میں اور بڑے شہروں میں لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک ہنر بنا کر لوگ جو ہیں مانگنے والے آ جاتے ہیں، حقیقتاً غریب نہیں ہے لیکن غریب بنا ہوا ہے، خوشحال آدمی ہے، تندرست عورت ہے، اب اس کا شوہر بھی موجود ہے لیکن اپنے آپ کو بیوہ کہہ رہی ہے، حالانکہ یہ بہت اشبھ لفظ ہے۔ کوئی سہاگن ہو اور وہ کہے کہ میں بیوہ ہوں تو آسانی سے بہت ہی ڈھیٹ کوئی عورت ہوگی جو اس طرح سے کہے گی، لیکن بہت ساری عورتیں مانگنے کے لیے اپنے آپ کو بیوہ کہہ دیتی ہیں، بے اولادہ کہتی ہیں، حالانکہ اولاد بھی جوان موجود ہے، کما رہی ہے، خوشحال گھرانہ ہے، سب کچھ ہے۔ اس طرح سے طرح طرح کے ہنر بنا کے لوگ آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی واقعتاً جس کو ہم ہر طرح سے چیک کر چکے ہیں، واقعتاً یہ ضرورت مند ہے، اب ہم اس کی ضرورت کو یہ کہہ کے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہم زکوٰۃ بھی دے چکے ہیں، صدقہ فطر بھی دے چکے ہیں، اب ہمارے اوپر اس کا کوئی حق نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں۔ ایک بھوکا آ گیا تو تمہیں کھانا کھلانا ہے، ایک آدمی کپڑوں سے محروم آ گیا تمہیں کپڑے دینے ہیں، کوئی اور مدد کی ضرورت پڑ گئی، ایک آدمی ہے جو اس کو جانا تھا اور اس کے ٹکٹ وہ ہو چکا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا اور اس کی جیب کٹ گئی اور بیچارہ خدا نہ خواہ، اور یہ ایسی باتیں بہت سارے بناتے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہم نے محسوس کر لیا کہ واقعتاً یہ دھوکہ نہیں دے رہا، واقعی ضرورت مند ہے، تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں اور اپنی استطاعت بھر اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اچھا مفتی صاحب، مولانا صاحب نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کمی جو ہے روزوں کی پوری کر دیتا، یہ کمی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں کمی سے مطلب یہ ہے کہ جو ہم یہ صرف روزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، روزہ نماز جو اس کا حق تھا اس طریقے سے ہم ادا نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں کسی چیز میں بھائی ہم ٹھیک ہے کھانے پینے جماع سے تو رک گئے، لیکن پھر بھی ہم سے کچھ کوتاہی ایسی ہو گئی روزوں کے ثواب میں، روزوں کی تکمیل میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، یعنی بظاہر فرضیت تو پوری ہو گئی لیکن اس کا جو ثواب ملنا چاہیے تھا، اس پر جو اللہ کی طرف سے انعام مرتب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا، تو اس طرح کی کمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ جیسے وہ مشہور حدیث بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض کی کمی کو نوافل سے پورا کرے گا، نوافل کی بھی کثرت تم رکھا کرو۔ تو نوافل کی کثرت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو ہم نے اپنے طور پر تو نماز پڑھ لی، لیکن اللہ کے یہاں یہ ہے کہ ہم اللہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس معیار کا وزن اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے، تو وہاں تو ہر عمل کا وزن ہوگا، ہمیں بھلے محسوس نہ ہوتا ہو، تو اس وزن میں جو کمی رہے گی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پورا کرے گا۔ تو روزے کے وزن میں جو کمی ہوگی، روزے کی قدر و قیمت جو مطلب اس کا معیار ہونا چاہیے تھا اس میں جو کمی ہوگی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پورا کر دے گا۔ یعنی کہ جیسے کبھی ایک وقت میں مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک تم اسے نہ پھاڑ ڈالو، اگر اس طرح کی کمی ہوئی ہیں تو وہ اس سے پوری ہو جائیں گی؟ ہاں انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ گناہ ایسے ہیں کہ گناہ کبیرہ میں داخل ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور اس طرح کی چیزیں، تو بندہ ان سے توبہ کر لیتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو روزے کی کمی ہوئی تھی وہ ان چیزوں سے پورا کر دیتا ہے، صدقے وغیرہ سے. یہ جو اس طرح کی چیزیں جی، ہوتی ہیں. جی. اچھا مولانا صاحب، یہ تو بات ہوئی اس کے بارے میں، اور لوگ جو ہے جو صدقہ فطر کے بارے میں اس کو تو سمجھتے ہیں نکالنا ہے یقینی طور پر. اب جس آدمی روزے ہی نہیں رکھے اس کا، دیکھیے بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں عید بھی منانے کا حق اس کو ہے جس نے روزے رکھے ہیں. جو مسلسل فطر میں ہی چل رہا ہے، یعنی بے روزے کی حالت میں مستقل ہے، تو اس کے لیے عید الفطر کیا، وہ بھی فطر تھا جو رمضان میں تھا، اور وہ بھی بعد میں بھی فطر ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کو تو اور زیادہ جرمانے میں بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. نہ یہ کہ وہ صدقہ فطر نہیں دے گا، بلکہ اس سے جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کے لیے خدا پاک کی بارگاہ میں اور جو کچھ بھی زیادہ سے زیادہ کر سکے، جیسے فدیہ دیا جاتا ہے جب روزہ نہیں رکھتا آدمی کسی وجہ سے، جی جی، تو یہ آدمی تو جان بوجھ کر صحت مند تندرست آدمی تھا، ہٹا کٹا، اور اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو بہت بڑا جرم کیا ہے اس نے. تو یہ نہیں کہ اس کو صدقہ فطر نہیں دے گا، بلکہ اسے اور زیادہ جرمانے میں بھی اپنے اللہ نے کوئی مقرر نہیں کیا اس بات کے لیے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مالی شکل میں بھی اور توبہ اور استغفار کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے نیاز مندی پیش کرنی چاہیے کہ پروردگار ساری دنیا نے روزے رکھے، میں تو محروم رہا. ایک صاحب ایمان کو شرمندگی ضرور رہتی ہے، وہ غلطی کر لے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور وہ لیکن اسے کہیں نہ کہیں اس کو ندامت ضرور ہوتی ہے، ندامت کا احساس. ہاں، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی حالت ہوتی ہے ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. جی، تو اسے احساس ضرور ہوتا ہے. جو صاحب ایمان ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ مجھے روزے رکھنے چاہیے تھے، میں تندرست ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں. بہت سارے کمزور لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے جس نے روزہ نہیں رکھا وہ صدقہ فطر کیوں دے، اسے تو اور زیادہ دینا چاہیے. اور بہرحال وہ تو فطر کا صدقہ ہے، یعنی دور خورد و نوش آیا ہے واپسی میں، تو اس بات کے شکر میں ہمیں کرنا چاہیے. تو ایک خوشی کا دن آیا ہے، ایک تہوار آیا ہے، اس کے شکر میں سب کو ہی دینا چاہیے. اچھا مفتی صاحب، اب اس کے واجب کی طرف آتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے کس پر واجب ہے اور صدقہ فطر کس پر واجب ہے. ان دو کے بارے میں، تو دونوں صدقے ہی ایک طرح سے، تو ان کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہے اور صدقہ فطر کس پر واجب ہے. دیکھیے تھوڑا سا فرق ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں. زکوٰۃ تو ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ 4 قسم کے مال میں سے کوئی مال ہو یا یہ مختلف جنس ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. اس کے علاوہ چاہے اس کے پاس کتنا ہی بڑے مال ہو، کہ ایک آدمی ہے اس کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں، کرائے پر چلا رکھی ہیں اس نے، تجارت کی نہیں ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طریقے سے مکان کئی سارے ہیں، ایک میں رہتا ہے، باقی کرائے پر چلا رکھے ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے صدقہ فطر کے اندر یہ 4 چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز یہ ہے کہ ضرورت اصلیہ سے زیادہ سامان ہو. اگر ضرورت اصلیہ سے زیادہ مال بھی اس کا اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، تو اس میں اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. قربانی اور صدقہ فطر دونوں کا نصاب تقریباً ایک ہے، یعنی یہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے. جی، اس پہ نصاب نہیں، سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور ان 4 کے علاوہ ضرورت اصلیہ سے زیادہ. ضرورت اصلیہ کہتے ہیں کہ جو روزمرہ کے استعمال میں ہم چیزیں لاتے ہیں اور پورے سال ہم انہیں کبھی نہ کبھی استعمال کر لیتے ہیں، تو ان کو چھوڑ کر کے بعض گھروں کے اندر مثال کے طور پر عورت جہیز میں اس طرح کے سامان لے کر کے آتی ہے کہ پورے سال کبھی استعمال کی نوبت ہی نہیں آتی، پورا سال یوں ہی رکھے رہتے ہیں، وہ ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے. اسی طریقے سے مکان، ہمارے پاس ایک مکان موجود ہے رہنے کے لیے، دوسرا پلاٹ ہم نے لے کے ڈال رکھا، تجارت کی غرض تو نہیں ہے، بس ایسے ہی لے کے ڈال دیا، کام آ جائے گا، تو وہ ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی. تو سونا، چاندی، نقد روپیہ، مال تجارت ہو، یا ان میں سے کوئی ایک ہو، 2 ہو، یا ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، ضرورت اصلیہ سے زیادہ سامان ہو، یا 5 چیزیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو پھر صدقہ فطر کا نصاب بن جاتا ہے. جی، ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں، پھر کچھ اور سوالات ہیں میرے پاس، ان کو بھی رہنمائی لیں گے آپ سے. نسرین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فرمائیں کیا سوال ہے نسرین آپ کا؟ نسرین صاحبہ جی فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکوٰۃ کے میرا ایک سوال ہے، زکوٰۃ کے پیسے میں روزہ داروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں کیا؟ زکوٰۃ کے پیسے کسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ روزے دار. روزے ٹھیک ہے جی، بتائیے. ٹھیک ہے، آپ کے فون میں ڈسٹربینس ہے، ایک سوال پہنچ گیا، اس کا جواب دے رہے ہیں مفتی صاحب. جی مفتی صاحب.
دیکھیں زکوٰۃ کے پیسے سے روزے داروں کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں، نہ روزے داروں کو افطار کرا سکتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم روزے داروں کو افطار کراتے ہیں تو عمومی ہوتا ہے، اس میں غریبوں کے لیے خاص نہیں ہوتا، اس میں غریب مالدار سب ہوتے ہیں، تو اس سے ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی غریب کو مستحق زکوٰۃ کو مالک اس مال کا بنا دیا جائے، اور مالدار کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو اس لیے روزہ افطار کرانے میں آپ زکوٰۃ کا استعمال نہیں کر سکتے، اس کو تو آپ کسی کو ویسے ہی مالک بنائیں گے۔ جی شارق صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم، خیریت سے ہیں حضرت سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم۔ جی حضرت میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں مراد آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی میرے گھر کے پاس ایک مسجد ہے حضرت، جی تو اس مسجد میں لگ بھگ میں 15 سال سے فجر کی اذان اور مغرب کی اذان دیتا ہوں حضرت، رمضان میں صرف، اور رمضان کے علاوہ جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں اذان پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضرت میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس رمضان کے دوران مسجد میں کچھ فقیر حضرات آتی ہیں، چندہ گننے والی ہوتی ہیں، مدارس کے ملنے والے، تو وہ تو حضرت وہ جب سحری اور افطار کا ٹائم جو ہوتا ہے نا، خصوصی ٹائم جو ہوتا ہے، تو اس میں حضرت میں ان کی خدمت میں لگ جاتا ہوں، کبھی ان کو کھانا گرم کر کے دینا، کبھی ان کو چائے بنا کے دینا، کبھی برتن دھونا۔ تو حضرت مجھے اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میں اتنے سال سے اذان پڑھ رہا ہوں اور مجھے دعا مانگنے کا بالکل ٹائم نہیں ملتا، اور ان کے کام میں ہی لگا دیتا ہوں میں، تو اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی بتائیے مفتی صاحب۔ دیکھیں اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ مولانا صاحب نے اس ماہ میں کئی بار اس بات کا تذکرہ کیا کہ کسی کے دل کو خوش کر دیا جائے، دعا آدمی اس کے دل سے لے لے، اس کو اس طرح کی اس کی خدمت کی جائے کہ اس کے دل سے دعا نکلے، تو وہ دعا سب سے کارگر ہوتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ تو آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، آپ کو دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی دعا مانگنے والوں سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، بلکہ اس وقت کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور وقت ہے اس وقت دعا مانگ لیا کریں، ایسا بھی نہیں ہے کہ اسی وقت مانگنا ضروری، ہاں یہ سب سے افضل وقت ہے تہجد کا وقت، لیکن آپ علماء کی خدمت کرتے ہیں، سفراء کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ خدمت بھی بڑی چیز ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، کیا معلوم اپنی دعا مقبول ہو مردود ہو، لیکن یہ خدمت انشاءاللہ ضرور مقبول ہوگی، صحیح نیت سے ہوگی، تو اس لیے ملول ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی اور آپ کی اجازت سے ایک بات مجھے یاد آ گئی اس مناسبت سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ مجھے تم اس زبان سے پکارو اور اس زبان سے مجھ سے دعا کرو جس سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رو کے کہا کہ پروردگار وہ زبان کہاں سے لاؤں جس سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زبان جس سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ زبان ہے جو دوسرے کے منہ میں ہے۔ دوسرے کے منہ میں، بے شک تم نے جو کچھ بھی گناہ کیا ہے اپنی زبان سے کیا ہے، جھوٹ بولا، کسی نے غیبت کی، کسی کے دل آزاری کا لفظ کہہ دیا، وہ جو کچھ اپنی زبان سے ہی کہا، دوسرے کے منہ میں جو زبان ہے وہ ہے جس سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو آپ جب دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں، دوسرے کو راحت پہنچا رہے ہیں، ان کا کھانا گرم کر رہے ہیں، ان کے لیے چائے بنا کے دے رہے ہیں، ان کے دل سے جو زبان سے جو دعا نکلے گی وہ آپ کے لیے بہت بڑی ہے۔ جی زرین فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال ہے، فجر کی نماز کو صبح میں فجر کی نماز پڑھنے اٹھتی ہے، جی وضو بنا لے کر تحت الوضو پڑھ کر سنت نماز پڑھ سکتی ہیں جی، بعد فرض پڑھنا، فجر سے پہلے نفل نماز نہیں پڑھنا، کبھی تحت الوضو پڑھ سکتی ہیں، کوئی نیت بننا۔ ٹھیک۔ اور ایک سوال، جی اب قرآن تو پورا ہو گیا میرا، 30 جز ہو گئی، جی اب میں ہے نا وہ قرآن اب 26ویں کے دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش سکتے ہوں کیا؟ اب پورا قرآن ابھی بخشنا کی کیا 26ویں کے دن بخشنا؟ تو 26ویں کے دن کیا خاص بات ہے؟ اب قرآن تو پورا ہو گیا میرا، 30 نہیں، جز پورے ہو میں گئے جانا قرآن چاہ رہا شب ہوں، قدر سمجھتے ہیں نا 27ویں شب۔ ہاں وہی میں جاننا چاہ رہا تھا۔ لیاقت صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ان کا سوال ہی جمع کر لیتے ہیں۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے کو ایک سوال کے بعد میں جواب دو کیونکہ میرے کو ریکارڈنگ کرنا پڑتا۔ ٹھیک ہے۔ میری لڑکی ہے ثنا گر کے نام، 1 سال کا بچہ ہے اس کو۔ جی ایکچولی مولانا اتنا پریشان کرتے اور اتنا ضد کرتی ہو کہ وہ میں جب کوئی بات کو اپنا ہی ضد پورا کرتی ہوں، اس کے گھر والے بھی پریشان ہو گئے لے۔ لڑکی 1 سال کے بچے سے اتنے پریشان ہو گئے سب؟ نہیں جو اس کو 1 سال کا بچہ ہے، لڑکی ہے وہ، ایک لڑکا ہو گیا اس کو۔ لڑکی پریشان کر رہی ہے یا بچہ پریشان کر رہا ہے؟ نہیں بچہ نہیں، اس کی ماں، اس کی ماں پریشان کر رہی ہے۔ ہاں وہ گھر میں کیسے ضد پانا اور سب سے نہیں جائے جھگڑے ایسا۔ یہ آپ کی لڑکی ہے بہو ہے؟ بہو۔
लड़की है, लड़की है। अच्छा, आपकी लड़की है अपनी? हाँ। तो ये अपने वहाँ नहीं रहती ससुराल में? चलिए खैर, बहरहाल जी मौलाना साहब, ये फजर की नमाज से पहले तहियतुल वज़ू क्यों गए, उससे पहले नफिल नमाज तो है नहीं? देखिए उसमें नफिल नमाज नहीं है, आप चाहें तो ये कर सकती हैं कि उसी में जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं उसमें तहियतुल वज़ू की भी नियत कर लीजिए तो अदा हो जाएगी, कोई नफिल नमाज इस बीच में नहीं होती। अच्छा, कलाम पाक तो मुकम्मल हो गया, वो 26 को अभी बख्शते हैं, 26 वो क्या? देखिए ये 26 का मतलब यह हुआ कि वो 27 27वीं शब। जी। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि किसी भी तारीख़ के बारे में यकीनी तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि लाजमन ये शब कदर है, हत्ता के बाद साहब कराम ने अड़के कही है ये बात 27 लाजमन फला तारीख़ को है। लेकिन जिस तरह से 27 के कहने वाले हैं, कई लोग ऐसे हैं जो 21 के लिए भी ऐसे ही अड़ के कहने वाले हैं। जी। जिसको जिस रात में मिली और अलामतें महसूस हुई उसने उस रात को कह दिया। हदीस की रोशनी में किसी रात को ये नहीं कह सकते कि यकीनी तौर पर शब कदर फला रात को है। इसलिए, और अगर बिलफर्ज किसी को मालूम भी हो जाए कि फला रात है, तब भी कुरान मजीद बख्शने का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस वक्त आपका कुरान मजीद पूरा हुआ बख्श दीजिए, और हर कुरान मजीद जो हमने पढ़ के ख़त्म किया, पूरा किया है, ज़रूरी नहीं कि हम किसी न किसी को बख्शें, आपकी मर्ज़ी है। जी मुफ्ती साहब, 1 साल का बच्चा है, लड़की वाला मसला सुना ही आपने? देखिए मेरे ख्याल में तो शायद हो सकता है कुछ असर का मामला हो या कुछ नज़र का मामला हो, कुछ इस तरह का मामला हो। बहरहाल एक बच्चे की माँ है और इनकी बेटी है, इस तरह की हरकतें कर रही है। अल्लाह ताला से दुआ भी करें, सबसे पहले तो कुछ सदका निकालें, उसके बाद ये करें कि सूरह फातिहा 11 मरतबा, आयतल कुर्सी 3 मरतबा, सूरह फलक सूरह नास 7-7 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7-7 मरतबा ये पढ़ करके उसके ऊपर दम करें, पानी पर दम करके पिलाएं, तेल पर दम करके उसकी मालिश करें। अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। रियाज साहब और शबाना साहिबा 2 कॉलर हमारे पास आते हैं। पहले रियाज साहब आप बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी फरमाइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मुफ्ती साहब, मेरी लड़की आलिमा है जी माशाल्लाह। तो उसने 5 कुरान शरीफ खत्म किए हैं, माशाअल्लाह। पढ़े हैं। तो यहाँ के मौलाना ऐसा बोलते हैं कि 2 से ज्यादा नहीं पढ़ने के। 2 से तो रमजान में वक़फ़ कर लिया, बंद कर दिया है। तो बोला मुफ्ती साहब से पूछो ये क्या बात है। मेरे 3 सवाल है जी, ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ देहात में मस्जिद है जी, जमाती सुन्नी मस्जिद में पहला अजान हो जाती है 5 मिनट पहला, जमाती मस्जिद में 5 मिनट देर से अजान होती है। हाँ तो कौन से अजान में रोजा खोलना? ठीक है। अब तीसरा सवाल ये है कि अरब में हम लोग जाते हैं तो वहाँ 12 रकात तराबी हो जाती है। तो 12 रकात में अरब लोग सब निकल जाते हैं तराबी पढ़ के। तो बोला अल्लाह के रसूल ने 12 तराबी पढ़ी थी, तो हमने भी 12 पढ़ते हैं। जी तो हमको जवाब ठीक है, ठीक है। जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार। शबाना साहब आप भी फरमाइए क्या सवाल है आपका? दिमाग पे ना थोड़ा जी वो है उनका। हेलो शबाना, थोड़ा सा आवाज़ के साथ बात कीजिए, ऊंची आवाज़ में। जी मैं ना पूछना चाहती हूँ कि जो रमजान में जो ज़कात दी जाती है ज़कात किसे दे सकते हैं? जी, और वैसे मेरा अब्बू कमाते नहीं है हाँ। तो हमें देनी चाहिए नहीं? अच्छा, अब आपके अब्बू पैसे नहीं कमाते तो सोना वगैरह है जी आपके नहीं। पास? जी सोना चांदी कुछ है आपके पास? नहीं, कुछ नहीं है। तो हम आपको पहले से ही कमाते नहीं है, बताइए जब मुफ्ती, हम छोटे छोटे थे। बताइए मुफ्ती साहब। ये जी एक मेरे भैया है, दूसरा सवाल मेरा, हाँ मेरे भैया है वो काम कहना कोना नहीं मानते, काम धंधा कर पैसे वैसे नहीं देते, उनके लिए कुछ दुआ बताइए। जी मुफ्ती साहब बताइए। उन्हीं पर ज़कात है और भैया जो अब कुछ कमाते नहीं है और भाई वगैरह पैसे से ख्याल नहीं। देखिए जैसा कि आपने कहा कि सोना चांदी भी नहीं है, अक़दी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ज़कात भी नहीं है, इसलिए अब उन्हें ज़कात तो अदा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अपने आप में गौर कर लेंगे क्या है क्या नहीं है उनके पास। और भाई वगैरह से उनका कहना नहीं बस मानते। अल्लाह से दुआ करें उनकी हिदायत के लिए और उसको समझाएं। असल तो कमी तो हमारी है, भाई का मामला हो, बेटे का मामला हो, औलाद का। हम दीनी तालीम दिलाते ही नहीं बच्चों को, बाप की अहमियत, माँ की अहमियत। हम खुद बच्चों को ये तमाम चीज़ें नहीं देते तो वो बच्चे तो नाफरमान बनेंगे।
بچوں کو نافرمان تو ہم خود بنا رہے ہیں آج کے دور کے اندر. بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے, اہمیت کیا ہے, کیا معاملہ ہے. اور شروع میں ہم بچوں کی اتنی ضدیں پوری کرتے ہیں, بچوں کو اتنا زیادہ ہم سر پہ بٹھا لیتے ہیں, پھر اتارنا مشکل ہوتا تو پھر سر پکڑ کے روتے ہیں. تو اس میں 99% تو کمی ہماری ہوتی ہے. لیکن بہرحال ماں باپ کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے. صدقہ دیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب لڑکی عالمہ ہے, اس نے 5 کلام پاک پورے کر لیا, مولانا صاحب نے کہہ دیا 2 سے زیادہ پڑھنا ہی نہیں ہے ایک مہینے, یہ کون سا طریقہ؟ دیکھیے ایسا تو نہیں ہے جو انہوں نے تاکید سے کہا کہ 2 سے زیادہ پڑھنا نہیں ہے, بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید یہ فرمائی ہے, اور قرآن مجید میں بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. اور بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے اتنے دن میں سے کم میں قرآن مجید پڑھا اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا. لیکن ایک آدمی زیادہ ٹائم دے کر, بہت زیادہ وقت لگا کر, سکون سے پڑھ کر اگر 5 قرآن مجید پورے کر رہا ہے, اس کا حق بھی ادا کر رہا ہے, جلدی جلدی بھی نہیں پڑھ رہا ہے, حروف کٹ بھی نہیں رہے ہیں, تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اتنے سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. جی. اور صحابہ کرام کا طریقہ جو میں نے کہیں پڑھا تھا تو وہ تھا شاید, وہ تو اس کلام پاک کی 7 منزلیں, تو ایک منزل ایک وقت میں پوری کر لیا کرتے تھے. 7 منزلیں اسی حساب سے ہیں کہ ہفتے بھر میں قرآن مجید پورا ہو جائے, پورا ہو جاتا. 30 پارے اس حساب سے ہیں کہ مہینے بھر میں پورا ہو جائے. جی جی. اور کتنے لوگ جو ہیں آدھا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں. جی جی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ایک قرآن مجید پورا کرتے تھے. جی. اور ایک قرآن مجید تراویح میں مسلسل تھوڑا تھوڑا کر کے جو پڑھتے تھے, ایک وہی پورا کرتے تھے. اور بھی جو ایک مستقل کتاب لکھی ہے مولانا عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی نے, وہ اس کا نام ہے الا ان الاکثار فی التعبد لیس ببدعہ, کہ بہت زیادہ عبادت کرنا بدعت نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے بہت سارے ایسے نمونے لکھے ہیں محدثین کے, فقہا کے, امام ابو حنیفہ کے اور دوسرے حضرات کے, جنہوں نے روزانہ جو ہے ایک قرآن مجید ختم کیا ہے, کسی نے 3 دن میں قرآن مجید ختم کیا ہے, 5 دن میں ختم کیا ہے. تو یہ حتمی طور پر کہنا کہ اتنے سے کم میں وقت ختم کرنا یہ منع ہے, ایسا نہیں ہے. جی. مفتی صاحب یہ افطار کا مسئلہ ہے, ایک مسجد میں 5 منٹ پہلے اذان ہو رہی ہے, دوسرے میں 5 منٹ بعد ہو رہی ہے اذان. اب وہ کہاں سے کس طرح سے افطار کریں؟ دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ افطار کے لیے دیکھ لیں, عام طور سے جنتریاں آج کل ہر جگہ ہوتی ہیں, موبائل میں ایپ بھی موجود ہیں, اس سے موازنہ کر لیں کہ کس وقت افطار کا ٹائم ہو رہا ہے. میرے خیال میں شاید عام طور سے افطار میں اتنا فرق صرف شیعوں کی مسجد میں ہوتا ہے, وہ بھی نہیں وہ میرے خیال سے شاید وہ انہیں کچھ مغالطہ ہو گیا ہو. 2 مساجد میں ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ تو جیسے افطار کی ٹھیک وقت پہ اسی وقت فوراً اذان دے دی, اور کچھ لوگوں نے کیا کیا, پہلے افطار کیا پھر اذان دے دیا. اب یہ بھی پھر نہیں, شیعوں کی مسجد میں ہوتی ہے 10 منٹ بعد اذان, وہ افطار بھی 10 منٹ بعد, وہ تو خیر 9 منٹ کا ان کا فرق ہے, وہ تو پھر وہاں تو اذان بہت فرق ہے وہاں تو. لیکن عام طور سے جو اول اذان بھی ہوتی ہے وہ افطار کے ٹائم ہی ہوتی ہے. لیکن پہلا کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں جہاں پہلے ہوتا ہو. پوری امت میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو افطار سے پہلے 5 منٹ پہلے اذان کر لے, تو پہلے اذان پہ روزہ افطار, پہلے اذان پہ افطار کر سکتے ہیں, کوئی دقت کی بات نہیں. اچھا, ایک اور تراویح کے حوالے سے مولانا صاحب وہ کہا انہوں نے مولانا صاحب کہ وہاں 12 رکعت پڑھ کے نکل جاتے ہیں, اور ہم وہ کہتے ہیں 12 تراویح. اب یہ ایسا تو سننے میں نہیں آیا کہ وہاں زیادہ تر 20 رکعت ہی ہوتی رہیں اب تک. یہ کووڈ کے بعد سے 10 ہو گئی ہیں, جب سے کووڈ آیا تھا اس کے بعد. تو وہ اس کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے لوگوں نے اس میں کچھ کمی کر دی ہے, زیادہ رش نہ رہے, زیادہ بھیڑ بھاڑ اکٹھے نہ ہو, اس کی وجہ سے کم کر دیا ہے. لیکن اگر کہیں پر کم ہو رہی ہیں اور ہمیں پوری پڑھنی ہے تو ہمیں کوئی پابندی تھوڑی لگائے گا, ہم اپنی پوری کر لیں. صحیح بات. 2 کالر فاطمہ صاحبہ اور شبنم صاحبہ. پہلے فاطمہ صاحبہ فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, میری سوال یہ ہے کہ کعبہ شریف کے لیے مسجد حرام کیوں بلاتے ہیں؟ کعبہ کو مسجد, ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے؟ بس یہی ہے. ٹھیک ہے, شبنم صاحبہ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ میرے 3 سوال ہیں. پہلے یہ کہ جیسے میں اس میں رہتی ہوں, جو سوسائٹی بنی ہوتی ہے, مطلب بلڈنگ اونچی, جی جی سمجھ گیا میں, تو وہ مینٹیننس لیتے ہیں, تو ہر مہینے لیتے ہیں. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ 6 مہینے کا لے لیتے ہیں اکٹھا, ٹھیک ہے, اور وہ بینک میں رکھ دیتے ہیں, اور ہمارے پیسے پہ بیاج لیتے ہیں. اگر ہم تھوڑا لیٹ بھی ہو جائیں دینے میں تو وہ مطلب ہمارے اوپر وہ لگا دیتے ہیں پیسہ کہ وہ اتنا تمہیں دینا ہے, لیٹ ہو گئے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں. نہیں, آپ پر وہ ایکسٹرا لگا دیتے ہیں پینلٹی؟ جی, یہ پینلٹی ہے یا انٹرسٹ ہے کہ آپ اتنا فالتو دینا پڑے گا؟ انٹرسٹ ہی ہے کہ اتنا تم نے لیٹ دیا, ٹھیک ہے, تو وہ ہم سے لیتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, جیسے یہ
हमारा वो उसमें रख देते हैं बैंक में और उसका वो ब्याज खाते हैं। तो ये हम जो हमारा इंटरेस्ट जो बैंक में हमारा पैसा रखा है, अगर उस पे वो इंटरेस्ट आता है तो हम उसमें से दे सकते हैं उनको, ये जो मेंटेनेंस। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि हाँ, जैसे ये मेंटेनेंस वो हमारा जो रखा है पैसा बैंक में, तो हम उसको मतलब टैक्स में दे सकते हैं, जो तनख्वाह पे जो मतलब वो लगता है, तो हम ये दे सकते हैं। ये आपका अपना पैसा अगर बैंक में रखा हुआ उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसे टैक्स में दे सकते हैं, ये सवाल है आपका? जी। ठीक है। तीसरा ये है कि मेरा 1-1.5 साल हो गया, ज्यादा ही हो गया, मैं कहीं बाहर गई थी, पैसे रख गई थी अलमारी में, कोरोना में मैं उधर फंस गई, वो फिर मैं थोड़ा टाइम लग गया आने में। जब मैं आई हूँ अलमारी खोली तो मेरे पैसे गायब हो गए, पैसे ही नहीं थे। पैसे गायब हो गए वहां से? पैसे अलमारी से गायब हो गए आपके? ना जी, मेरे पास 4 सवाल जमा है, लेकिन इससे पहले कि हम उन जब के जवाब आपके पास आए या उनकी तरफ आए, जो मेरे साथ रखे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, इनके बारे में एक बार फिर आपको तमाम जानकारियाँ दे दूँ। ये सभी हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं। हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट जो है कुदरती अज़ा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा किसी नाम का मोहताज नहीं। अब हमदर्द ने, क्योंकि आजकल जो मर्ज़ है शुगर का या डायबिटिक का बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और एक वक्त में कहा जाता आने वाले टाइम में इंडिया जो है इसका कैपिटल होगा, उनका ख्याल रखते हुए शुगर के मरीज़ों का, हमदर्द ने रूह अफ़ज़ा को जो शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी लॉन्च किया है। 2 और स्क्वैश हैं, लेमन है और ऑरेंज है यहाँ पर। ये आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और मशरूबात हैं जैसे शरबत संदल, शरबत खश, शरबत गुलाब, और ये रेड रश एनर्जी ड्रिंक है। नारियल पानी मौजूद है। कुछ फ्यूजन है टेट्रा पैक के अंदर, जैसे कि लीची, मैंगो, लस्सी और ये मिल्क शेक। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम गर्मा की अब आमद है, लगभग आ ही चुका, और ये आप देख रहे हैं टेम्परेचर अब बढ़ने लगा है। और इस तरह से जामे शीरी रखा हुआ है, और ग्लूकोज डी ये एनर्जी ड्रिंक है, जो कि गर्मी की वजह से कभी कभी हमें अपनी जिसमें जो कमी महसूस होती है और बेहाल हो जाते हैं, उस वक्त अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, 2 फ्लेवर में हमने लॉन्च किया, रेगुलर और ये ऑरेंज, तो इससे कहीं ना कहीं अपने जिसमें तवानाई महसूस करेंगे आप। और साथ में सतस्पगोल है, आप इसकी इफादियत से वाकिफ़ ही हैं। और साथ में केसर रखा हुआ, यानी कि ज़ाफ़रान, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और ये इधर रखा हुआ है हींग है, हींग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जामे शीरी मौजूद है, ये भी मशरूब है, और उसके साथ रखा मस्टर्ड ऑयल है। ये किचन के आइटम हो गए अब आपका, मस्टर्ड ऑयल और हींग, और ये कुछ मसाले, अजवाइन, हल्दी, धनिया, मिर्च, और ये गरम मसालों में रखे सिया मिर्च है, और साथ में सिवई रखी हुई। रमज़ान का भी भरपूर ख़जाना है और गर्मियों का भी भरपूर आपके लिए इंतज़ाम कर दिया हमदर्द ने। शहद रखा हुआ है, और शहद का इस्तेमाल करना सुन्नत। तो इन सभी चीज़ से फ़ायदा उठाइए। तो नाज़रीन, अब आते हैं अपने जवाबात की तरफ। जो हमारे पास 2 नाज़रीन के, फातिमा साहिबा, शबनम साहिबा के सवाल मौजूद हैं, उनकी तरफ आते हैं। मौलाना साहब, वो कह रहे हैं मस्जिद बैतुल्लाह को मस्जिदुल हराम क्यों कहा जाता है? काबा वो असल में हमारे यहाँ हराम का मतलब जो है वो बुरे माना में होता है। लेकिन सही बात यह है कि अरबी में हराम और मोहतरम, जिस लफ्ज़ से मोहतरम बना है, काबिल एहतराम बना है, उसी से हराम बना है जी। तो अरबी ज़ुबान का जो असल लफ्ज़ है जहाँ से लिया गया है ये, उसमें हराम का मतलब गलत नहीं है। हराम का मतलब काबिल एहतराम। मस्जिद हराम का मतलब हुआ बहुत ही मोहतरम मस्जिद, काबिल एहतराम मस्जिद। तो इसलिए बोलते हैं हराम के हराम, हम जो हराम बुरी चीज़ के लिए बोलते हैं वो माना नहीं है। मौलाना साहब, वो सोसाइटी वाला मसला आपने सुनी मुफ्ती साहब? जी देखिए, एक बात याद रखिए कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों के बिल में या उन चीज़ों के मैनेजमेंट में हम जो है टैक्स का पैसा नहीं दे सकते, वो सूद का पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो हमारे इस्तेमाल में सारी चीज़ें आ रही हैं। सोसाइटी के मैनेजमेंट में अगर ताख़ीर हो रही है और ताख़ीर की वजह से वो जुर्माना बढ़ा रहे हैं, तो इसमें हमारी अपनी कमी है, उसमें कोई वो जबरिया वाला मामला नहीं है। तो हम टाइम पे जमा करेंगे तो ये नहीं होगा, तो इस एतबार से इसमें भी टैक्स, उसका सूद का पैसा नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता ये है कि तनख्वाह का पैसा जो बैंक में आता है, आपका दूसरा सवाल जो है आपका, और उसमें से पैसा कटता है, तो उसमें आप दे सकते हैं, उसमें गुंजाइश है। लेकिन मैनेजमेंट के उसमें या बिजली बिल, पानी बिल या इस तरह के जो अपनी इस्तेमाल की चीज़ों के बदले में जो हमारे बिल आते हैं या इंतज़ामात के बदले में जो हमसे पैसा लिया जाता है, उनको उनकी जगह जो है हम ये सूद का पैसा नहीं दे सकते हैं। वो तो जायज़ मुतालबा है जी, बिल्कुल जो अच्छा जो वो पेनल्टी वाला उसके अंदर भी नहीं दे सकते? नहीं दे सकते।
جو پینلٹی والا مسئلہ ہے اس کے اندر یہ تاخیر ہماری کمی کی وجہ سے ہوئی ہے. وقت پہ دینا چاہیے. اچھا اگر کوئی سوسائٹی کے اندر کا جو پیسہ 6 مہینے پہلے لے رہا ہے, ظاہر سی بات ہے, تو اس کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ جو سوسائٹی میں ایک جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کی ایک ہی کے نام سے ہوتا ہے, وہ اگر اس کا انٹرسٹ کھا رہا ہے تو وہ جانے وہ کھا رہا ہے, دینے والا اس میں ملوث نہیں ہوگا, وہ اس کی ذمہ داری, اس کی اپنی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ, سبھی سوالات کے جواب ہو. اچھا ایک اور رہ گیا مولانا صاحب, ان کا پیسے غائب ہو گئے تھے, ان کے یاد آ گیا مجھے. دیکھیے اس معاملے میں ہم نے یہ دیکھا ہے زیادہ تر گھروں میں کہ تالا لگایا الماری میں اور چابی اس کے اوپر رکھ دی. اب کسی نے دیکھ بھی لیا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے نہیں دیکھا, تو اس میں خواہ کوئی غیبی چیز لے گئی اور جنات نے چرا لیا اور یہ فضول کی باتیں ہیں. آپ نے رکھنے کا سلیقہ نہیں آیا آپ کو, اس وجہ سے آپ کے پیسے غائب ہوئے ہیں. جی صحیح بات ہے. 2 کالر اور ہیں ہمارے ساتھ, فریدہ اور فرزانہ صاحبہ. فریدہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب سے میرا سوال جو ہے تھوڑا سا رمضان اور اس کے مسئلے سے ہٹ کے ہے. مطلب میں ایک مڈل کلاس کی لڑکی ہوں, دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں. ابھی ایسا ہوا کہ میں نے تھوڑے پیسے جوڑ کے رکھے ہوئے تھے, 2-4-10 ہزار روپے, تو کسی نے میرے کو 3-4 مہینے کے لیے ادھار مانگے, تو میں نے اس کو دیے. اب وہ 3-4 مہینے کے بعد میں نے جب اس سے مانگے ہیں تو اب وہ مطلب آناکانی کر رہا ہے دینے میں. کم سے کم 10-12 بار جو ہے وہ یہ کہہ چکا ہے کہ جو ہے اب دیں گے تب دیں گے, اب دیں گے تب دیں گے. تو اب میں مطلب مڈل کلاس کی لڑکی ہوں, رمضان چلنے آگے عید ہے تو لڑکیوں کی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں. اب بھی وہ ہمیں ٹرکا رہا ہے, تو کیا ہم سختی سے وصول کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی گناہ ہے؟ مطلب سختی سے مطلب جیسے کہ ہم ان سے زبردستی کہ بھائی ہمیں دو, مطلب اس طرح سے وصول کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد پیسے ہیں یا بھی ہے ہی نہیں اس کے بعد پیسے؟ نہیں پیسے تو ہیں, بتاتا ہے کہ پیسے ہیں, تو ہم تو کہتے ہیں لگا دو مطلب. اور پھر کبھی کہتا ہے کہ مطلب ہم اس چیز میں پھنس گئے, اس چیز میں پھنس گئے. مطلب میرے کو کوئی سیدھی بات نہیں دے رہا, مجھے اس کی نیت میں کھوٹ محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے محترمہ, اور کوئی سوال ہے؟ جی نہیں, بس یہی. بہت شکریہ. فرزانہ صاحب آپ بھی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ فرزانہ میری آواز مل رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری مفتی صاحب سے 3 سوال ہے. جی کیا رابطے میں منقطع ہو گیا لگ رہا. مولانا صاحب اس کے اندر وہ پیسے نہیں دے رہا ہے. انہوں نے کہا مڈل کلاس جو بھی کچھ پیسے اکٹھے کیے تھے ضرورت میں اس کو دے دیے. عید کا تہوار آ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کوئی سختی ہے. دیکھیے سختی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصرار کرنے, دباؤ ڈالنے سے آپ پیسے لے سکتی ہیں تو کوئی حرج نہیں, آپ کا اپنا پیسہ ہے, آپ اسے وصول کر سکتی ہیں. لیکن سختی کرنے میں, لڑائی جھگڑے میں اگر بات آگے بڑھے اور خدا نخواستہ بات اتنی بڑھ جائے کہ مقدمے بازی کی نوبت آتا ہے یا لڑائی جھگڑا ہو جائے, ہاتھ پائی ہو جائے, یہ تو مناسب نہیں ہے. لیکن کسی بھی طریقے سے آپ اگر وصول کر سکتی ہیں اور پیسے ملنے کی امید ہے تو لے سکتی ہیں, بشرطے کہ اس کے پاس گنجائش ہے, وہ دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہے. اگر اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں تھوڑی سی مہلت دینی چاہیے اس کو. بس اب اس کے اندر ایک بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے. اس کے اندر میرے بھی بات ذہن میں آ گئی ہے کہ ہم جب دیتے ہیں نا, چاہے اپنے بھائی کو دیں یا کسی کو, تو اس ٹائم تو ہم لحاظ میں, مروت میں کوئی لکھواتے نہیں ہیں. جبکہ کلام پاک کہہ رہا 2 گواہ بنا لو, لکھوا لو, بالکل سب اس کے بعد ثبوت. ٹھیک ہے, تو اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا کہ جو شخص جب لین دین کرتا ہے, نہیں لکھواتا یا کچھ کرتا, تو ایسے آدمی کی دعا تک قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ یہ تک فرما رہا. تو یہ لین دین کے معاملے جو ہمارے مروت کے اب اس پر چلتے ہیں, یا تو آپ اس طرح سے دے دیجئے کہ اس کے پاس اگر ہوگا تو دے دے, نہیں کوئی بات نہیں, گنجائش. یہ تو سمجھ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں. جی اعتماد میں, بھروسے پر ایسا کر دیا جاتا ہے. جی مستدرک حاکم میں ایک روایت ایسی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا بھی قبول نہیں کرتا. اسی کو بتا رہا تھا کہ پروردگار اس نے میرے پیسے لے لیے ہیں, مجھے پیسے دلا دے. تو نے طریقہ ہی غلط اختیار کیا, قرآن مجید کے حکم کو نظر انداز کیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى. یہ پوری آیت قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت یہی ہے, اور اس کا ایک مستقل نام ہے آیت مداینت. اور اس میں پوری تفصیل اس طرح سے لکھی گئی جیسے ہمارے وکلاء لکھتے ہیں نا, باریکی سے, اس طرح سے ہر چیز کو کہا گیا. گواہ بھی بنا لو اور لکھوا لو, اور تمہیں لکھوانا نہیں آتا ہے تو جسے لکھنا آتا ہے اس سے بلا لو, اور جسے لکھنا آتا ہے وہ انکار نہ کرے, صحیح کہا جائے تو وہ اسے لکھ دیا کرے. اور یہ ساری ہدایات ہیں. لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس سے لکھت پڑھت کریں گے تو یہ بے اعتمادی مانی جائے کہ ہم لے کے بھاگے جا رہے ہیں. تو بھاگے جا رہے ہیں کا مسئلہ نہیں ہے, بھول بھی تو ہو سکتی ہے, ایک آدمی مر بھی تو سکتا ہے.
صحیح بات ہے. خدا نخواستہ جس سے تم نے رقم لی ہے یا جس کو دی ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا اور لکھت پڑھت کچھ ہے نہیں, تو ان کے وارثوں سے کیسے مانگو گے تم؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا. کتنے لوگ جو ہیں ان کے لاکھوں روپے اس بات میں ڈوب جاتے ہیں کیونکہ تحریر پرچہ کچھ تھا نہیں. اب ان کے وارثوں سے, ان کے وارث جو ہیں خوشحال ہیں, دولت مند ہیں, دینے بھی دے سکتے ہیں, لیکن ہم کس بات سے کہیں؟ ہم کیسے کہیں تمہارے باپ کا جو انتقال ہوا ان کی طرف 2 لاکھ روپے میرے تھے, کوئی ثبوت؟ یوں کہ نہیں, بس دوستی تھی, اعتماد تھا, ایسے ہی دے دیے تھے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر انہیں لکھت پڑھت بھی کرا لی ہے, جب بھی کاغذ جو ہے وصول تو نہیں کر کے لے آئے گا. جی جی, وہ تو وصول کرنا پڑے گا, اس کی دیانتداری پر موقوف ہے. میرا تو اتنا بس مراد تھی کہ ہم جو ہے اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں. اگر جان بھی جاتے ہیں, سب سے بات تو کلام پاک کیسے پڑھتے ہیں سبھی جانتے ہیں, اس کے اندر ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے, کیا بتاؤں, اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ایسی کھول کے لکھ دی, اس میں کسی لحاظ کسی کچھ نہیں رکھا. اپنے بھائی کو بھی دے رہے ہیں. اگر بھائی آج ہمارے کیا رشتہ خراب ہو جائیں گے, ارے بھائی جب نہیں دے گا اس ٹائم کیا ہوگا؟ اس ٹائم تو رشتہ خراب نہیں ہوگا, اس ٹائم تو اس کا سر خراب ہوں گے, پیسہ بھی مرے گا, پیسہ ہی مرے گا, اس ٹائم تو اس کا سر پھوڑنے کو تیار ہو جائے گا. اور ابھی تو بہرحال اس پہ کتنی تفصیل سے بات کریں گے. خدیجہ صاحبہ اور رابعہ صاحبہ 2 کالر ہمارے ساتھ. خدیجہ صاحبہ فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 2 سوال ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا جنت میں غیر مسلم نہیں جائیں گے, چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ کتنا صحیح ہے کہ صرف وہی جنت میں جائیں گے, اعمالوں میں اگر کچھ گڑبڑ ہوئی بھی تو رسول اللہ کی شفاعت کے ذریعے ہر حال میں وہ جنت میں جائیں گے؟ اس کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے, دونوں سوال بہت اچھے ماشاءاللہ سے. رابعہ صاحبہ کو شامل کر لیتے ہیں. فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کو؟ رابعہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے کیا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا 3 سوال ہے. جی. میرے پاس آگے سال جو ہے 6 لاکھ کا سونا تھا, اس میں سے 1.5 لاکھ کا بک گیا. سونا بچا ہوا ہے 10,000 کا چاندی ہے. ٹھیک. اس کا کتنا زکات بنتا ہے؟ وہ سونا جو میری بیٹی کا, بیٹی سسرال نہیں رہتی, میرے پاس ہی رہتی ہے, شوہر سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتنا سونا ہے بیٹی کا؟ 6 لاکھ. 4.5 لاکھ کا سونا ہے. ابھی کتنے تولہ ہے؟ آگے سال 6 لاکھ کا تھا, اس میں سے 1.5 لاکھ کا بک گیا. چلیے 6 لاکھ کا, یعنی آپ یہ مان لی کم سے کم 12 تولے تو ہوگا. پچھلے سال تو 50 کوئی تقریباً تھا سونا. تو جب چاندی ہو گئی 10,000 کی تو پھر تو ویسے ہی بن جاتی زکات. تو یہ بتا رہی 10,000 کی چاندی ہے اور 4.5 لاکھ روپے کا اس کی لڑکی کے پاس اب سونا ہے. ٹھیک, اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے عارف بھائی کہ چاندی ان کے پاس ہے, سونا بیٹی کے پاس ہے. آپ لائن پر ہے ابھی؟ چاندی بھی بیٹی کا ہی ہے. چاندی بیٹی. اچھا, دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کا آپریشن ہوا تھا ہاتھ کا. جی. اس کے بعد بہت مطلب عمر میں کاروبار تھا اپنا, سب بک گیا. ٹھیک. اور پیر میں اتنا کمزوری ہے ان کو کہ چل نہیں پاتے ہیں پیر سے, دونوں پیر سے. کوئی بھی کام کرنے لے جاتے ہیں بس اور پیر میں تکلیف ہو جاتا ہے, چلے آتے ہیں واپس. جی. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کہیں میت ہو جاتا ہے, میت ہونے کے بعد جو آدمی کھانا کرتا ہے, جیسے شادی کے جیسا ماحول کرتا ہے, اس میں کھانا کھلاتا ہے, تو وہ کھانا جائز ہے؟ یہ آپریشن والا جو تھا آپ کے شوہر کا آپریشن ہوا, تو اس میں کیا سوال ہے آپ کا؟ آپریشن ہونے کے بعد 1 سال ہوا ہے, ان کے پیر آپریشن تو سمجھ گیا. چلیے, لیکن دونوں پیر سے بالکل مطلب چلنے پھرنے سے. ٹھیک ہے, کچھ دعا بتا دیں گے مولانا صاحب, وہ بتائیں گے اس وقت آپ کر لیجیے. جی مفتی صاحب, یہ کیا میت کا کھانا؟ دیکھیں میت کا کھانا آج کل تو ہم نے واقعی بالکل صحیح لفظ کہا آپ نے, شادی کی طرح باقاعدہ فنکشن کیے جاتے ہیں اور اس طرح ہوتا ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, جو دور دراز سے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے لیے اجازت ہے کھانے کی, اور بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو گھر والے ہیں ان کو کھلائیں. اصل تو میت کے کھانے کا یہ تھا کہ محلے والے یا پڑوسی یا رشتہ دار یہ اپنے گھر بنا کر کے ان کے یہاں بھیجتے اور ان کو جو ہے ان کی دلجوئی کرتے اور ان کو کھلاتے. لیکن معاملہ الٹا ہوتا ہے کہ میت کے گھر والے کھلاتے ہیں اور سب بیٹھ کر کے کھاتے ہیں. تو بہرحال اس میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ مقامی یا آس پاس کے جو ہیں ان کے لیے اجازت نہیں ہے اس کے کھانے کی. ہاں جو دور دراز کے مہمان ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے, ان کے لیے ٹھیک ہے وہ کھا لیں, لیکن آس پاس والوں کو, قریب والوں کو, محلے والوں کو اس میں نہیں شرکت کرنا چاہیے. جی. اچھا, یہ شوہر کا آپریشن ہوا, اس کے لیے کچھ بتا دیجیے.
اور آپریشن جو ہے دونوں پیروں سے معذور ہو گئے. دیکھیے اللہ سے دعا بھی کریں, کچھ صدقہ دیں, صدقے سے اللہ تعالیٰ بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کا معاملہ ہو تو صدقہ بھی دے دیں اللہ تعالیٰ سے. اور ایک کام کریں کہ پیروں پر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کریں صبح شام. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب 4.5 لاکھ کا سونا اور 10,000 کی چاندی. 4.5 لاکھ کا سونا ہے, 10,000 کی چاندی ہے, تو بالکل وہ تو اتنا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے. آپ کے ذمے تو نہیں ہے لیکن بیٹی کے ذمے زکوٰۃ ہے. بھلے ہی بیٹی شوہر کو چھوڑ کر کے آ گئی, وہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہے, چاہے وہ جو ہے مطلب شوہر کے ساتھ نہیں ہے, لیکن جب اس کی ملکیت میں اتنا ہے تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہوگی. ہاں بیٹی کی طرف سے آپ بیٹی کی اجازت سے ادا کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, لیکن ان کی زکوٰۃ آپ کے ذمے نہیں ہے, بیٹی کے ذمے ہے. بیٹی خود صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمے لازم ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے. اگر اس کے پاس ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اس سونے کو بیچ کر یا چاندی کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے, لیکن زکوٰۃ ادا کرنی ہے. جی مولانا صاحب, خدیجہ کے 2 سوال ہیں ہمارے پاس کہ جنت میں غیر مسلم نہیں جائیں گے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. دین جو اللہ کے یہاں مقبول ہے وہ اسلام ہے. اب دوسرے لوگ ہم کسی کو نام لے کر یہ نہیں کہہ سکتے فلاں جنت میں جائے گا نہیں جائے گا, بلکہ اسلام ہی ضروری ہے. اب رہا یہ کہ اس کو اسلام نہیں پہنچا, ایک دور ایسا گزرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک, جس کو فترۃ من الرسل کہا ہے قرآن مجید میں, نبیوں سے خالی دور, جی جن کو جہاں کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں تھا. جی جی. اسی طرح سے دنیا میں کہیں ایسے لوگ اگر موجود ہیں جن کو دین کی دعوت نہیں پہنچی ہے, وہ اسلام نہیں قبول کر سکے, ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے. ورنہ مقبول دین جو ہے اللہ کی نظر میں اسلام ہے. اور یہ دوسری بات انہوں نے کہی کہ کوئی مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہم بچ ہی جائیں گے, یہ بنیادی طور پر غلط ہے. اس لیے کہ خود صحیح بخاری میں ایسی حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور بہت سارے لوگ جائیں گے اور وہو یعرفہم وہم یعرفونی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں انہیں پہچان لوں گا اور وہ مجھے پہچان جائیں گے کہ ہاں یہ میرے امتی ہی ہیں. وہ بھی سمجھ جائیں گے ہمارے رسول ہیں اور وہ آ رہے ہوں گے, لیکن ان کو فرشتے روک دیں گے اور وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا اٹھم کیے تھے, کیا حرکتیں کی تھیں. جب ان کی باتیں بتائی جائیں گی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا سحقاً سحقاً, دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. تو امتی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر میں پہچان بھی لیا ان کو, اس کے باوجود رد کر دیا جائے گا. اور قرآن مجید میں آیت الکرسی میں ہم سب پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو رب العالمین کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے سفارش کر دے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ میاں کا ہاتھ مروڑ کے اللہ میاں حضور کہہ دیں کہ جاؤ جنت میں, اللہ میاں کو میں دیکھ لوں گا. ایسا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے, اللہ تعالیٰ منظور کرے گا جس کی سفارش اس کو کیا جائے گا, اور جس کو نہیں سفارش منظور کرے گا نہیں ہوگی. سفارش کریں گے ضرور. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی لاہل الکبائر من امتی, امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے میری سفارش ہے. لیکن سفارش ہے تو لازم سفارش قبول بھی کر لی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ ہر گنہگار کو پوری طرح سے بخش دے گا. کوئی مسلمان اسلام اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا جہنم میں جائے گا ہی نہیں, ایسی کوئی ضمانت نہ قرآن مجید میں نہ حدیث میں. یہ تو وہی چیز ہوگی جیسے یہودی والی بات تھی کہ ہم چھوئے گی تو آج چند دن کے اللہ و احباہ وہ کہا کرتے تھے, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, اس کے محبوب ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, ہمیں آگ چھو بھی نہیں سکے گی سوائے چند دن کے لیے. یہ ان کا دعویٰ تھا, قرآن مجید نے اس کی تردید کی ہے. یہی بات اگر ہم سوچ رہے ہیں تو ہمارا سوچنا بھی غلط ہے. اچھا, یہودی نصرانی کے حوالے سے سوال کیا تھا, تو جو یہودی اس وقت ایمان لائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یا اس کے بعد جو صحیح راہ پہ رہے, وہ تو وہ جنت میں. اس میں ایک بات اضافے کی یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہی کہ ایمان اگر ہے, یہ بات تو الگ ہے کہ جنت میں جہنم میں جائیں گے, لیکن اگر ایمان ہے تو جہنم سے ایک نہ ایک دن نکل آئیں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے ایمان والے. جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو وہ چاہے جو بھی ہو وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے. خالدین فیہا قرآن میں بار بار ہے, بالکل کلیئرلی بات ہے.
ایک ایمان والا اعمال سے کمزور ہے، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ کبائر کے لیے جو ہے شفاعت ہے، تو یہ بات بالکل برحق ہے کہ مومن اگر ہے، بعض مرتبہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے آدمی دھیرے دھیرے ایمان سے بھی باہر ہو جاتا، بظاہر تو دنیا میں مسلمان ہے لیکن مسلمان ہی نہیں ہے وہ اللہ کی نظروں میں، تو اس کا تو نہیں، لیکن اگر وہ مسلمان ہے کسی بھی درجے میں، اس کے اندر ایمان کی پختگی ہے، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا اور جہنم سے نکل کر رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے پہلے جو بھی یہودیت یا عیسائیت تھی، یہودی اپنے مذہب پر قائم تھے، عیسائی اپنے مذہب پر قائم تھے، تو ان کا وہ ایمان معتبر تھا اور اس کا فیصلہ اسی پر ہے کہ وہ اپنے مذہبوں پر قائم تھے یا نہیں تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہو گیا تو اب تمام یہود و نصارہ اور اسی طریقے سے دیگر مذاہب والے سب کے اوپر لازم ہو گیا کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ کو نبی مانیں اور آپ کے حساب سے جو ہے عمل کیا جائے۔ تو جن لوگوں نے بعد میں ایمان لایا پھر وہ جو ہے مومن ہوں گے اور ان کو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے بعد میں تو وہ نہیں ہوں گے، وہ بالکل اب چونکہ وہ اب ایمان والے رہے نہیں، ایمان والے وہ اس سے پہلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، نبوت کے ظہور سے پہلے، لیکن اب نہیں رہے وہ۔ اپنے وقت کے نبی کے اوپر یا رسول کے اوپر جو بھی ایمان لایا، جس پہ اس کی پیروی کی ہے، اس پر چلا، اس کے راستے پہ، اس کے لیے فلاح ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ نہیں، اس میں تھوڑا سا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ بعض پہلے جو انبیاء علیہم السلام تھے پوری قوم کے لیے نہیں تھے، کسی خطے کے لیے، کسی علاقے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودی اپنے مذہب پر بھی قائم تھے تو وہ ٹھیک ہے، یا آپ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک یہودی اپنی جگہ قائم تھے، عیسائی اپنی جگہ قائم تھے، دونوں کا برحق ٹھیک تھا اپنا معاملہ، لیکن اب کسی کا نہیں سکہ چلے گا۔ وقت کے نبی پہ اس وقت کے لوگ جو بھی ایمان لائے وہ ان کے لیے بالکل جنت ہے، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور کے بعد اب کوئی دوسرا سکہ چلے گا ہی نہیں۔ جی بہت شکریہ۔ دو کالر ہیں کافی دیر سے منتظر، میرالنساء اور ضمیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میرالنساء صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دو سوال ہیں۔ جی۔ میرے چہرے پہ مسا ہو رہے، اس کے لیے کوئی دعا، اور بال چہرے پر مسا؟ ہاں مسا کریں، مسا یا مسا؟ ہاں مسا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور بال جھڑ رہے ہیں زیادہ۔ بال جھڑ رہے ہیں زیادہ، تو یہ تو کسی حکیم سے یا ڈاکٹر سے آپ نے نہیں رجوع کیا؟ نہیں ہے نا، دکھلایا۔ تو مس سے زیادہ ہے یا ایک آدھ مسا ہے، کیا کس طرح کا ہے معاملہ؟ 3-4 جیسے ہیں چہرے۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ مفتی صاحب بتائیے، کیونکہ وقت دعا کا، دیکھیں اس کا تو اصل علاج ہی کریں آپ، کسی اچھے حکیم کا یا کسی اچھے ڈاکٹر کا علاج کریں، اسی سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جہاں تک معاملہ ہے دعا کا، تو وضو کے بچے ہوئے برتن میں پانی لے کر وضو کریں، اس کے بچے ہوئے پانی پر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ فلق، سورہ ناس 7 مرتبہ یہ پڑھ کر کے چہرے پر چھینٹے مارا کریں، اور اس کا علاج ضرور کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، پروگرام میں وقت دعا ہے، ضمیر صاحب سے کہیں گے کل کوشش کیجیے گا آپ کی کال ضرور شامل کریں گے، آج وقت کی تنگی ہمیں اجازت نہیں دے رہی، تو آپ سبھی سے بھی التماس ہے بارگاہ الہی میں دست دراز کیجیے۔ مولانا صاحب دعا فرمائیں گے۔ جی مولانا صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا۔ اللہم اجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا۔ اللہم ارحمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار، ہمارے دلوں کا رجحان باطل سے حق کی طرف موڑ دے، برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہمیں آبادہ کر دے۔ پروردگار، ہمارے ذہن و خیال کو بھی پاک کر دے۔ الہ العالمین، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر گناہوں کا رجحان بھی ہمارے اندر سے نکال دے۔ نیکیوں کے ذوق و شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین، آنے والے ایام کی قدر کرنے کی توفیق دے، عشرہ اخیرہ کی قدر کرنے کی توفیق دے۔
شب قدر کا اہتمام کرنے اسے تلاش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار صدقہ فطر کی پابندی کرنے اور اس کا اہتمام سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ الہ العالمین ہر طرح کی خیر و خوبی عافیت و سلامتی اپنے کرم سے عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ دونوں صاحبان کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے میری اور تمام تر ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا جزا فی اللہ۔ ناظرین وقت آپ سے اجازت لینے کا ہوا، لیکن ایک بار پھر میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دوں جو میرے ساتھ رکھے پروڈکٹس ہیں تمام تر ہمدرد کے پروڈکٹس ہیں۔ کچھ مشروبات ہیں جیسے روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں، ہمدرد نے اب روح افزا کو شوگر فری روح افزا بھی لانچ کیا ہے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کے لیے۔ 2 اسکویش رکھے ہوئے ہیں، لیمن اور اورنج۔ کچھ مشروبات اور ہیں اس میں، شربت خشک، سندل، گلاب، ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ ریڈ رش یہ انرجی ڈرنک ہے، ناریل پانی ہے یہاں پر۔ کچھ فیوجن ٹیٹرا پیک کے اندر ہیں جیسے اورنج، لیچی، لسی، ملک شیک۔ 2 اس میں انرجی ڈرنک کے لیے اور رکھے ہوئے ہیں یہاں پر گلوکوز ڈی ہے تو گلوکوز ڈی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ کچن کا آئٹم مسٹرڈ آئل ہے، کچھ مسالے ہیں یہاں پہ، ہلدی، دھنیا، مرچ اور یہ سیاہ مرچ وغیرہ۔ تو ان سب کا پورا ہمدرد نے آپ کے کچن کا بھی انتظام کر دیا، رمضان کا بھی انتظام کر دیا، گرمی کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ان سب سے فائدہ اٹھائیے اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.